बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश मलिक। नाज़रीन ग्रामी, अगर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल की बात करें तो कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह होती चली जा रही हैं। हमने देखा कि सूबाई असम्बलियों के इजलास भी हो रहे हैं, नए जो अरकान हैं वो हलफ भी उठा रहे हैं, और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो पेचीदा भी होती चली जा रही हैं, लेकिन वो भी फैसले जो हैं वो होते आगे चल के नज़र आएंगे। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो एक समझ लें कि तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अगर हम बात करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह के ख़त की, तो वो भी इलेक्शन कमीशन में उसका तज़किरा भी आज हम प्रोग्राम में करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूबाई जो अरकान हैं, अरकान असम्बली, उन्होंने हलफ उठा लिया है। सूबाई स्पीकर जो हैं मुश्ताक गनी, उन्होंने 115 नौ मुंतखब अरकान से हलफ लिया है। इसके अलावा NA-15 की अगर बात करें, NA-15 मनसेरा नवाज शरीफ की उज़रदारी की जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी गई है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का हुक्म है कि रिटर्निंग अफसर 3 दिन में हल्के का हतमी नतीजा जो है वो मुरतब करें। ये तमाम तर सूरत हाल हम हज़ारा पे भी बात करेंगे, KPK पे भी, और मुल्क की सियासत पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार हैं डॉक्टर काशिफ जंजुआ साहब। काशिफ साहब, मैं आपको वेलकम कहूँगा प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं KPK में जो आज इजलास हुआ, और उसमें मुश्ताक गनी जो कि सूबाई स्पीकर हैं, उन्होंने 115 नौ मुंतखब अरकान से हलफ ले लिया है। आगे अब डिप्टी स्पीकर का और स्पीकर का इंतखाब कल होगा। अब तक की जो सूरत हाल है, हंगामा आराई भी हुई, ज़ाहिर है असम्बली का ये एक होता है, उसमें बहुत हंगामा आराई भी हुई। तो अब तक की सूरत हाल अब क्या समझते हैं? कल डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब होगा, और स्पीकर के इंतखाब के लिए बाबर सलीम का भी नाम है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बुनियादी चीज़ ये थी कि सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि जमहूरियत जो है वो बहते पानी की तरह है। इलेक्शन होते रहते हैं, चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। और जिस तरह आप देखें कि हज़ारे में जिस तरह से आई स्पीकरशिप रही, और अभी भी फिर मुतवक्का है कि हज़ारे के अंदर ही रहेगी, ये बड़ी खुशाइंद बात हो रही है। इससे पहले इस तरह होता नहीं था कि इतनी चीज़ें इनको मिल जाएं। अब बात यह कि ओहदे वजारतें आती हैं, बात यह कि तरक्याती काम कितने होते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आएगी, ये सबसे अहम है। सुनने में ये भी आया कि कहा जा रहा है कि हरीपुर को भी एक वजारत मिलेगी। मुश्ताक गनी फिर एक सीनियर वज़ीर के तौर पे आगे आ रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन तरक्याती काम फिर मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी हैं। ठीक। अच्छा सर, बहुत से ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं। अगर हम वज़ीर आला के जो नामजदगी है KPK में, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो उस हवाले से भी बातें भी हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये आसान होगा? इवन PTI के अंदर से भी कुछ आवाज़ें, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, वो कुछ उन पे एतमाद करते, या ऐसी कुछ सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं, आसान होगा? मेरे ख्याल में देखें, वो अली अमीन जब इस तरह ओपन बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कोई गारंटियाँ, कुछ चीज़ें हो गई होंगी ना, जो तसल्ली से बैठे हुए, कुछ आपस में तय हो गया होगा, जहाँ जहाँ जिसने जो तय करना था वो चीज़ें क्लियर हैं, तभी वो बैठे। अब वो एज अ वज़ीर आला कितना अर्सा निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखें, दो पिछली 10 साल के टेन्योर में परवेज़ खटक भी वज़ीर आला रहे, फिर महमूद भी रहे, लेकिन ताकत का मरकज़ आपको पता है कि बानी PTI ही है, और PTI का अपना जो एक स्टांस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे तो देखें, वज़ीर आला हमारी डेमोक्रेसी वैसी रखती है ना, इतने बाख्तियार तो नहीं होते। जैसे नून लीग है, अब वो अपना वज़ीर आला लाए हैं, मरीम नवाज़, वो एक ताकतवर वज़ीर आला है कि वो कई फैसले वो खुद ले सकती हैं, या मुशावरत से, क्योंकि वो फैमिली के अंदर ही है उनकी सियासत, तो वहाँ पे हो सकता है। अगर मुझे याद करने दें कि इस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हो चुका है कि मनमोहन सिंह को एक अलामती वज़ीर आज़म बना दिया गया, और बाद में उनके जो मीडिया सेक्रेटरी थे उन्होंने किताब भी लिखी जिस पे फिल्म भी बनी कि वो कितने मजबूर थे, कितनी चीज़ें वो नहीं कर पाते थे। ये सब चीज़ें होती हैं। और इसी तरह KP का भी वज़ीर आला ऐसे ही होता है, बोल्ड स्टेप तभी लेगा जब वो उसको आशीर्वाद होगी अपनी पार्टी की तरफ से। सर, केसेस में रिलीफ उनको मिल सकेगा, क्योंकि उन पे केसेस भी काफ़ी हैं? और आगे चल के ये भी बताइएगा कि अगर हम PTI की बात करें तो वो पंजाब में धांधली के इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन हम KPK की अगर बात करें, वहाँ पे भी कई जमातें हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नए वज़ीर आला के लिए क्या आप समझते हैं कि क्या मुश्किलात होंगी? एहतजाज, क्योंकि ANP भी जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, तो आप क्या समझते हैं नए वज़ीर आला के लिए KPK में सियासी हवाले से कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? देखें, वज़ीर आला के लिए इतनी मुश्किलात नहीं है, और KP में उनको तंग भी नहीं किया गया।
جو ان کے بارے میں تھے کہ جی فلانا بندہ روپوش ہے, فلانے پہ سختیاں ہو رہی ہیں. کس پہ سختیاں ہوئی ہیں؟ مجھے نام لے لیں کسی ایک کا, سارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تو صرف باتیں تھیں نا, پبلسٹی اسٹنٹ تھے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہیں, ہم خفیہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ارے سر یہ دیکھیں ساری چیزیں کلیئر تھیں, واپس آئے ہیں. اور ہاں دھاندلی جس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 سال سے جو ایک حکومت میں بیٹھا ہوا ہو, جس طرح زرداری جو ہیں صاحب, ان کی سندھ میں پکی گورنمنٹ ہے, کئی برس سے ہے, 1970 سے وہ ان کو ہرانا مشکل ہے. تو جب تک زرداری صاحب حیات ہیں ان کی زندگی میں تو کم از کم سندھ پیپلز پارٹی کے پاس سے نہیں جاتا. اسی طرح سے اگر بات کریں ہم تو کے پی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے, وہ نہیں جاتا. اور دھاندلی اب اس طرح سے تھوڑی ہوتی ہے, کے پی کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی اس طرح تھوڑی کرتی ہوگی کہ جی کھلے عام چیزیں ہو رہی ہیں. اب بات یہ کہ جو آپ نے اسکول کے لوگ آپ نے متعین کیے, یا جتنے وہاں پہ جتنے کہہ لیجئے ڈیوٹی آفیسر آپ نے جتنے لگائے, وہ تو 10 سال میں آپ کے بڑھتے ہوئے کیے ہوئے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب وہ آپ سے باہر تو جا ہی نہیں سکتے, پی ٹی آئی سے باہر وہ کدھر جائیں گے؟ اور بیسیکلی وہ سارے پی ٹی آئی کے ہی سپورٹر ہیں. ان کی ٹرانسفروں سے لے کے ساری چیزیں پورے صوبے میں جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ ان کی پاور کے تھرو ہی ہوتی رہی ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہوا ہے, لیکن وہ اس کو دھاندلی اس لیے نہیں کہتے کیونکہ وہ وہاں جیتے ہیں. پنجاب میں اس لیے دھاندلی کہتے ہیں کہ وہاں نہیں جیتے. تو دھاندلی کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو یہی ہے کہ جس پارٹی کو, اگر پارٹی جیت گئی ہے تو وہ دھاندلی نہیں ہے, ہار گئی ہے تو وہ دھاندلی ہے. اور پنجاب میں آپ دیکھیں نا کیا نہیں ہوا. اور ہمیں تو لگتا ہے ایبٹ آباد میں آپ دیکھ لیں, اب نلوٹا صاحب کے کتنے 1500 ووٹ ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ ان ووٹوں میں سے اگر وہ 1500 ووٹوں کے فرض کے ہوئے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں نا کہ کتنے ووٹ ان کے مسترد بھی کیے گئے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر کتنی جگہوں پہ بہت ساری اور چیزیں ہوئی ہوں گی نا. باقی کے جو فرق آیا ہے اس کا مطلب ہے کچھ ووٹ تو پڑے ہی ہوں گے نا جیتنے والے کو بھی. نلوٹا کے مخالف جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو فیور دی. بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور یہ اتنا آسان نہیں تھا. اور پی ٹی آئی بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے, نہ کوئی اور پارٹی ہے. سب نے اپنے اپنے, وہ کہتے ہیں نا کہ حصہ بقدر جسہ, جس کی جتنی طاقت ہے اس نے اتنی معاملات کیے ہیں. بس جیتنے کے بعد اس کو وہ دھاندلی نہیں کہتے, وہ اس کو فیئر الیکشن کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا وار اینڈ فیئر لو میں سب کچھ فیئر ہوتا ہے, تو سب جائز ہے تو سب فیئر ہے. ٹھیک. اچھا سر, ہم اگر ہزارہ ڈویژن کی بات کریں تو یوں مطلب کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایک توجہ کا مرکز بن چکا ہے. کئی شخصیات کے نام ہم نے دیکھا. ایون پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو ابھی جو اسپیکر اسمبلی کے لیے نامزدگی ہوئی ہے بابر سلیم صاحب, اور ابھی جو اسپیکر ہیں مشتاق غنی, وہ بھی ہزارہ ڈویژن سے تعلق. تو اور اگر ہم بات کریں وزیر اعظم کے لیے نامزدگی جن کی ہوئی وہ عمر ایوب, وہ بھی ہزارہ ڈویژن سے تعلق. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن سے اگر یہ شخصیات کسی بھی ایون اسپیکر یا بڑے عہدے پہ آ کے وہ علاقے کی بہتری کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور کیا مشکلات ہیں ہزارہ ڈویژن کے, مسائل کیا ہیں, اور اگر یہ بڑی بڑی سیٹوں پہ آ جاتے ہیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا؟ دیکھیں ہزارے کی جو بنیادی چیز ہے نا, جو مسائل ہے, اگر ہم بات کریں ایبٹ آباد کی تو مشتاق غنی جو ہے انہوں نے کافی کام کیے, ان کے کریڈٹ پہ چیزیں ہیں. لیکن وہ ایک اسپیکر لوگ کہتے ہیں طاقتور ہوتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا طاقتور بھی نہیں ہوتا. طاقت انسان کے اپنے اندر بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ 10 سال سے ہیں تو وہ چیزوں کو بہت ساری مینج کر گئے. لیکن جیسے وہ بہت سی چیزیں مینج نہیں بھی ہوئیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ریسکیو کے بارے میں کہا جاتا ہے 1122 کہ ایبٹ آباد میں یا نتھیا گلی میں جائیں تو آپ کو 4 سدے کا بندہ مل جائے گا, سوابی کا مل جائے گا. اس کو آپ پوچھیں کہ بتاؤ کہ ڈونگا گلی کا راستہ کدھر سے ہے ٹنل کا, تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو مشتاق غنی نہیں حل کر سکے. اور اسی طرح اگر ہم مانسیرہ میں کہیں, ایون کہ ایبٹ آباد مانسیرہ میں جو ڈی او لگے ہوئے ہیں ریسکیو کے, وہ مقامی لوگوں کو ان کے ہیڈ ہونے چاہیے, یہ بھی نہیں ہے. پھر بھرتیوں میں انہوں نے آل صوبہ رکھا ہوا ہے کہ صوبے میں کہیں سے بھی بندہ کہیں بھی آ جائے گا. وہ میرے خیال میں ڈویژن بیس پہ ہونا چاہیے. اگر آپ ڈسٹرکٹ بیس پہ نہیں بھی کرتے تو اس کو ڈویژن بیس پہ رکھیں نا, کہ اگر ہزارہ ڈویژن کا بندہ جو لڑکا بھرتی ہوگا وہ کسی بھی محکمے میں ہو, وہ ہزارے کے اندر ہی بھرتی ہو. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہزارے کے ایم این ایز ایم پی ایز خاص طور پہ فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ہزارے کا کوٹا نہیں کر سکتے میرٹ پہ. سر میرٹ کس چیز کا ہے؟ کیا ہزارے میں پسماندگی نہیں ہے؟ کیا گلیات نہیں ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہری پور نے بڑے ترقیاتی کام کرائے. پی ٹی آئی کہتی ہے نا کہ یہ موٹر وے بنانے سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے, تو وہ دوسری طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ
ہری پور میں آپ آئیں تو جی ہم نے بڑی سڑکیں بنا دی. اب بات یہ ہے کہ ہیلتھ کا کیا وہاں ایشوز ہیں, ہیلتھ کے تو وہاں مسائل ہیں اسی طرح سے ہی, ہیلتھ کا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. ایک ایوب میڈیکل کمپلیکس کی سطح کا ہری پور میں, جو ہری پور ایبٹ آباد سے بڑا ہے, وہاں پہ ایک ہاسپٹل نہیں بن پایا, ایک میڈیکل کالج نہیں ہے ہری پور کے پاس. اور اگر ہو تو ضلع ہری پور کی 50% تو سیٹیں دیں نا ان کو. آپ ایبٹ آباد ہے تو ضلع ایبٹ آباد کی 50% نہیں 20%, 30% آپ کہیں کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ہی لوگ ہوں گے. دیکھیں آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ فاٹا سے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے, پھر آپ کے پاس مردان سے, تو خیبر سے, یعنی یہ جو شخصیات ہوں ان کا یہ پہلی جو ترجیح ہونی چاہیے کہ کوٹا سسٹم جو ہے ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے ہزارہ مؤثر کرایا میں, جی بالکل کوٹا سسٹم مؤثر نہیں, لاگو کرے. کہ یہ ہے اگر وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں تو ہزارے کی عوام چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں ان کو وہ آنرشپ لیں گے. یہ چیز تو نہیں ہے نا کہ ایک کلرک بھرتی کرا دیا آپ نے تو آپ نے کہا جی میں نے یہ ہزارے کی بہت بڑی خدمت کر دی. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض ایک چوکیدار بھرتی کرنے کے لیے بھی ایک اسکول میں آپ کو پتہ پرچیاں ایک دفعہ نکالی گئی ہیں کہ دونوں پارٹیاں ایک جاننے والی تھیں, تو دونوں کے درمیان دونوں کے نام کے قرعہ نکالے گئے کہ کس کو یہ پوسٹ دی جائے. تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس ہزارے کے ایم پی ایس تو ایک چوکیدار سے اوپر کی سیٹ نہیں دے سکتے, یا وہ ایک واسا کے اندر کچھ کر لیتے ہیں, اور واسا میں بھی کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. چلیں یہیں سے دوبارہ سے گفتگو بھی کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ بابر سلیم کی اگر ہم سیاسی ساکھ کے حوالے سے بات کریں تو کیا کہیں گے, ان کی شخصیت جو سیاسی حوالے سے وہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بابر سلیم سواتی بہرحال سب سے اہم ان کی چیز یہ ہے کہ وہ ہزارے سے ہی ہیں. ان کے لیے جو ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ بنا ان کی اسپیکرشپ آنے کا, کیونکہ اب 10 سال بعد پی ٹی آئی نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ جو ہند کو بولنے والے ہیں ان کو بھی اسپیس دینی ہے. یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کو اگنور کر دیں, تو وہ ان کو اسپیس دینے پہ مجبور ہیں. تو اسپیکرشپ آپ دیکھیں بس اتنا ہوا ہے کہ ایبٹ آباد سے اٹھ کے چلی جائے گی مانسہرہ. اور مانسہرہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بات کی جائے تو مانسہرہ اور ہری پور زیادہ بڑے شہر ہیں. ایبٹ آباد تو بیسیکلی کینٹ ایریا ہے, اس کو تو آپ چھاؤنی سمجھیں. وہ بنیادی طور پہ ایبٹ آباد کو میں شہر تو نہیں سمجھتا. ایبٹ آباد کے اندر تو آپ مجھے بتائیں اسپیس ہی نہیں ہے. ایک مری روڈ سے شروع کریں تو دوسری مانسہرہ روڈ, بس ختم. مطلب ہارڈلی کتنے 15-20 کلومیٹر کا تو شہر ہے. تو اصل شہر تو ہری پور ہے اور مانسہرہ ہیں, جن کے ساتھ بے شمار گاؤں لگتے ہیں. اصل میں وہاں آنا, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا بابر سلیم کے لیے کہ وہ اسپیکرشپ پہ اگر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام نہیں کرتے تو لوگوں کے درمیان بڑی مایوسی پھیلے گی. کیونکہ مشتاق غنی نے ایک اسٹینڈرڈ تو سیٹ کیا ہے نا کہ ترقیاتی کام اور بہت ساری خاص طور پہ فنڈ وغیرہ وہ لے کے آئے, لیکن پھر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہزارے کے لوگوں کو حقوق کتنے ملتے ہیں, ان کو جابز. دیکھیں حقوق کیا ہوتے ہیں, بیسیکلی تو نوکریاں ہوتی ہیں نا, کہ آپ ہزارے کے لیے کتنی نوکریاں لے کے آئے ہیں. اور نوکری لانے کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے چوکیدار بھرتی کرنا تھا یا کلاس 4 بھرتی کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہزارہ یونیورسٹی بنی تو ہزارے کے ہی لوگ تھے نا, ہزارے سے ہی میں نے ایم پی ایس تھے. کون سا ایم پی اے تھا جو ہزارہ یونیورسٹی میں مانسہرے کے لوگوں کی بھرتیاں کرا سکا ہو؟ نہیں کرا سکا. تو اس کا مطلب یہ کہ فیلئر تو ہے نا ان کے پاس, اور بڑے شدید فیلئر ہیں ان کے, اور یہ لوگ بڑے ناکام ہیں. اگر مانسہرہ کی سیاست کی بات کی جائے تو وہاں ترقیاتی کام کوئی نہیں ہے. وہاں کنگ عبداللہ ہاسپٹل کا حال دیکھیں کہ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے. کنگ عبداللہ یعنی کہ کنگ وہ جو ہاسپٹل ہے مانسہرہ کا مین, اس کو تو لاری اڈا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ بکنگ کرتے ہیں اور ایوب میڈیکل کمپلیکس چلے جاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ دیکھیں وہاں اسپتال کی چیزیں کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ بالاکوٹ میں کم از کم اسپتال کی چیزیں بہتر ہونی چاہیے, RHC بننے چاہیے, ناران کی سائیڈ ہونا چاہیے. اگر وہ مانسہرہ میں کام کرواتے ہیں تو لوگ ان کو اچھا سمجھیں گے, ہماری رائے ان کے لیے اچھی ہوگی. اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر تو بہت معذرت ہے, پھر تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم میڈیا میں ان کو کسی طور پہ معافی دے سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب بنیادی مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں, ان کو ٹھیک کرنا, اور جو ہمارے اپنے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ان معاملات کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے. لیکن ہزارہ ڈویژن کی اگر ہم سیاحت کے حوالے سے بات کریں, اس کو اگر فروغ دیا جائے تو بہت پوٹینشیل موجود ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہزارے کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ جو سیاحت کی جگہ ہے, آپ نے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا لی, وہ کیا کام کر رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انکروچمنٹس تھی 2 سال پہلے کی بات ہے, 2-2.5 سال پہلے
وہاں پہ ناران میں پورا آپریشن ہوا ہے، اور اس آپریشن میں جو ہوٹلز بنے ہوئے تھے وہ انکروچمنٹ میں تھے، ایون کہ وہاں پہ ڈی ایس پی تھے، ڈی ایس پی لیول کے یاسین جنجو، ان کو وہاں گولی لگی ٹانگ میں، ان کے گن مین تھے، ان کے ساتھ جو تھے پولیس والے، ان کو گولی لگی۔ تو آپ دیکھیں پولیس نے تو اپنی جگہ جا کے کام کیا، اس کا مطلب ہے وہاں ٹی ایم اے جو ہے ان کا کام تھا نا کہ وہ چیزیں دیکھیں، نقشے دیکھیں، وہ سارا سال سوتے رہتے ہیں، جاگیں نا، ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ اچھا ترقیاتی کام آپ یہ دیکھیں کہ ناران میں مقامی لوگوں کو آپ پہلی جگہ دیں نا، ہزارے کے لوگوں کو دیں، آپ نہیں دے رہے، ان کو کیا سہولتیں دے رہے ہیں۔ اچھا آپ آ جائیں ایبٹ آباد میں جو ٹوریزم ہے اس کے حالات دیکھیں، جی ڈی اے بنی ہوئی ہے، اب جی ڈی اے کا جو آتا ہے ڈی جی وہ لوکل بندہ ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیا کرنا ہے۔ جب لوکل بندہ ہی نہیں ہوگا تو وہ گراؤنڈ ریالٹی کیا کرے گا، وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا اس کو۔ دیکھیں جو جی ڈی اے لوکل لوگوں کے لیے بنی ہوئی اتھارٹی ہے نا، تو پھر وہاں پہ لوکل بندہ ہونا چاہیے جو کم از کم ہند کو سمجھتا ہو۔ وہ آپ بندہ ایک امپورٹ کر کے لاتے ہیں پشاور سے، اور وہ آ کے بند کمرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ اچھا نقشے وہ بنا رہے ہیں، اب نقشوں میں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ نقشوں میں کتنی پیداگیری ہوتی ہے، کتنے پیسے لیے جاتے ہیں، پورے پاکستان میں ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ جی ڈی اے میں ہو رہا ہے۔ جی ڈی اے میں جی ڈی اے کو یا تو آپ تحلیل کریں، اس کو ختم کریں، اور اس کی جگہ الٹرنیٹ لے کے آئیں۔ دو گلیات کی دو تحصیلیں، اپر گلیات تحصیل، لوور گلیات تحصیل، وہ فوری طور پہ لے کے آنی پڑے گی اگر آپ نہیں لائیں گے۔ اور جی ڈی اے تو فیلئر ادارہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ 4 ٹرک نکال کے لے آتے ہیں روڈوں پہ، روڈوں کا حل کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا کام ہو رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایبٹ آباد میں جو آپ نے لگائے ہوئے لوگ، ایبٹ آباد میں، مانسیرہ میں، ہری پور میں، ریسکیو کے جو ہیڈز ہیں وہ لوکل نہیں ہیں۔ پھر جو وہاں پہ نیچے لیول کے لوگ ہیں ان کو لوکل، دیکھیں ایک عام آدمی، آپ جتنے دیہات میں جائیں گے وہ مقامی زبان بولتے ہیں، وہ تو ان کو بولیں گے، آپ ان کے ساتھ جا کے ایون اردو میں بھی بات کریں تو وہ اردو میں بھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہ بھرتی کریں نا۔ آپ صوبے کا کوٹا کیوں کر رہے ہیں پورے آل پاکستان، آپ پورے آل صوبہ کیوں کر رہے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بندے بھرتی کریں، یا پھر آپ ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کو بھرتی کریں۔ ریسکیو میں ریسکیو کے ہیڈز ایبٹ آباد کے لوکل لوگوں کو بنائیں، اسی طرح اور جتنے ادارے ہیں ان سب میں لے کے آئیں۔ آپ ہزارہ کمشنر ہزارہ لاتے ہیں، آپ کے سامنے وہ فیلئر کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے۔ بلدیات میں آپ لاتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں نہیں ہو رہی۔ بلدیات میں آپ مجھے بتائیں پچھلے 2 سال سے ایک میئر بیٹھا ہوا ہے ایبٹ آباد کا، شجاع نبی، اس کے پاس پاورز ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں دی گئی؟ سوال یہ ہے، ایبٹ آباد کو فیل کیا گیا۔ پچھلے سی ایم جو تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے، ان کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ یہ چیزیں دیتے۔ اچھا ہری پور کو آپ نے اختیارات دے رہے ہیں، ایبٹ آباد سے اختیارات لے رہے ہیں، اختیارات دیں، وہ شجاع نبی کی دیکھیں میئر ایک مکھیاں مارے گا میئر بیٹھ کے، اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے۔ سر اس کو خدا کے لیے اس کو پاور دیں، اس شخص کو، اس کو کچھ تو کرنے دیں نا، نہ اس کو آپ پیسے دے رہے ہیں نہ اس کو پاور دے رہے ہیں۔ اس شخص کو یہی نہیں پتا کیا ہے، وہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آیا ہے تو نمائندہ تو ہے نا وہ، یعنی اس کا یہ عالم ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، شہر میں انکروچمنٹ ختم نہیں کر سکتا وہ شخص۔ بالکل، تو مجھے تو بڑا افسوس ہے۔ کاشف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں سیاسی مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ظاہر خان صاحب جو کہیں گے وہی آگے نامزد اور پھر آگے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی ہے وہ آسان ہو سکتی ہے، یا پھر اگر ان کے متبادل کوئی نام آتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے حمایت یافتہ تو پھر وہ کیا ہوگا اور کون سے ہوں گے وہ نام، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات میں نے پہلے بھی کی کہ وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو کے پی کا ہونا تو وہی ہے نا جو بانی پی ٹی آئی نے چاہنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر ہم یہ ڈسکس کیسے کریں کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ وہ ایک کو کوئی ہو سکتا ہے ان کے اوپر مقدمے ان کو نہیں قبول کیا جائے گا، مہینے بعد اٹھا کے چینج کر دیں گے۔ سر چینج تو کرتے ہیں نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ مرکزی انفارمیشن سیکرٹری، انفارمیشن منسٹر فواد چودھری سے کیا کہتے ہیں شبلی فراز سے مشتاق کیا کہتے ہیں پھر دوبارہ فواد چودھری، تو آپ مرکز میں بیٹھ کے نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو آپ صوبے میں کیسے فیصلہ کریں گے؟ صوبے میں آپ کی سموتھ چیزیں اس لیے چل رہی ہیں کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں، مرکز میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری ٹینیور میں آپ تیسرا وزیر اعلیٰ لا رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ تیسری دفعہ بھی ایک ہی وزیر اعلیٰ کو چلا رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے پیپلز پارٹی اپنی جگہ کام کرتی ہے اور لگ کے کام کرتی ہے، وہ جابز بھی کریٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ وہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے مرکز کا بھی ذکر کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرکز میں پی ٹی آئی کا سنی اتحاد، جس طرح سنی جو اتحاد کونسل ان کے ساتھ اتحاد ہوا تو وہ مخصوص نشستیں لینے کے لیے ہی تھا، لیکن اب کی جو صورتحال ہو چکی ہے وہ تھوڑی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے،
جبکہ سنی اتحاد کونسل کا جو خط ہے سربراہ کا وہ بھی منظر عام پر آ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرکز میں جو مخصوص نشستیں لینے کے لیے ہی پی ٹی آئی نے اتحاد کیا تھا، ویسے تو وہ آزاد حیثیت سے بھی اگر بیٹھتے تو وہ یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے تھے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو وہ میچور سیاست نہیں کرتی. پیپلز پارٹی ایک جس کے اندر وہ ایک گریس کے ساتھ سیاست کرتی ہے. 70 سے کر رہے ہیں، وہ 67 سے کر رہے ہیں، 50-60 سال سے تو سیاست کر رہے ہیں نا پاکستان میں. ان کو سیاست کرنی آتی ہے، ان کے پاس لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے اچھے اور طاقتور جو وکیلوں کی ٹیم ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. وہ بل پاس کرتے ہیں. سر ممبر اسمبلی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جا کے اپنے حلقے کے لیے فنڈز لے کے آئے گا. اس کا کام ہے قانون سازی کرے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی قانون سازی کر پا رہے ہیں؟ ان کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ ہم کسی پارٹی کا حصہ بن کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبہ ہزارے کا ایک زمانوں سے چیز ہے. آپ نے جمع کی تھی قرارداد، اس وقت آپ کی اکثریت نہیں تھی. تو اب تو سوال ہزارے کے ایم پی ایس کے اوپر ہے، پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ وہ صوبہ ہزارہ کی قرارداد کو پیش کریں اور اس کو کامیابی سے ہم کنار کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا لالی پاپ دیتے رہیں. ہزارے کے ایم پی ایس تو اس کا مطلب ہے فیل ہو چکے ہیں پریکٹیکلی، کہ وہ ہزارے کے لوگوں کو سمجھ نہیں دے کہ ان کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، NA-15 منصیرہ کی بات کریں تو نواز شریف کی جو عذرداری کی درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن ٹریبونل سے رجوع کریں. لیکن ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا یہ بھی حکم سامنے آیا ہے کہ ریٹرننگ افسر 3 دن میں حلقے کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ مرتب کریں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ صورتحال کس جانب جائے گی؟ دیکھیں اگر ٹریبیونل دے دیتا ہے کہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے یا الیکشن دوبارہ ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، یہ بات تو سچ ہے کہ دیکھیں نواز شریف کو ہرایا گیا ہے، ہارے نہیں ہیں، یہ بات تو طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ہے کہ نون لیگ کے اپنے مسائل ہیں نا، وہ اس طرح سے کھلے عام بولتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کون سا احتجاج کیا کہ ہزارے میں ان کو ہرا دیا گیا؟ ان کے اپنے اندر اتحاد نہیں تھا. پھر یہ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر کے علاوہ کون ہے نون لیگ کا جو ان کے ساتھ جاتا ہے پیشیوں پہ کہ جی اچھا کریں. اب بات یہ کہ یہ بات سچ ہے کہ وہاں ہوا ہے، گھپلے بھی ہیں، لیکن وہ ثابت نہیں کر پا رہے، کیونکہ جہاں نون لیگ ہار گئی ہے وہ وہاں کچھ بھی نہیں کہہ رہی. اصل میں پی ایم ایل این کے ساتھ مسئلے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتی. انہوں نے دیکھیں اس دفعہ الیکشن میں کوئی ایک تھیم سانگ بھی نہیں لانچ کیا اپنا، کوئی وہ ایک نغمہ تک نہیں لانچ کر سکے الیکشن کمپین کا. ڈاکٹر صاحب شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این کی جانب سے دھاندلی کا اس طرح سے نہیں کیا گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے مرکز میں آنا ہے تو اس لیے وہ الیکشن کو قبول کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے اپسیٹ بھی ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا رانا ثناء اللہ وہ اپنی سیٹ ہارے اور بڑے بڑے اس طرح کے، لیکن وہ انہوں نے دھاندلی کا اس طرح سے جماعت کی سطح پہ جو ہے اظہار نہیں کیا. نہیں، اس کی ریزن ہے نا کہ وہ اگر اس وقت پوری پی ایم ایل این میں کہیں کہ جو مقابلہ کر سکتا ہے شخص، وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہے مریم نواز، جس نے پی ٹی آئی کو، جس کو کہتے ہیں نا ٹکر کے مقابلے کیے ہیں. وہ کھلے عام عمران خان کو چیلنج کرتی تھیں، ہر بات کا جواب دیتی تھیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک لیڈر بتائیں نون لیگ کا جو اس طرح مریم نواز کی سیاست پر بھی گفتگو کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے مریم نواز کا بھی ذکر کیا. پہلے تو وہ پہلی خاتون ہے پاکستان کی جو کہ وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئی ہیں. سیاست میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ان میں پختگی آ چکی ہے؟ اور پنجاب کی سیاست کی اگر بات کریں تو میرے خیال میں مرکز میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ظاہر اتحادیوں کے رحم و کرم پر ہے، لیکن پنجاب میں صورتحال قدرے مختلف ہے کیونکہ پی ایم ایل این پنجاب میں بڑی جماعت ہے. کیا سمجھتے ہیں مریم نواز کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گی یا ان کو مشکلات ہوں گی؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگانے کا فیصلہ میری نظر میں بہت بہتر ہے. بہت بہتر نہیں ہے، اس کو سنہرے الفاظ میں لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نون لیگ نے اتنے برسوں میں بہتر فیصلہ لیا ہے. کیونکہ دیکھیں جب وہ صوبے کو چلا لیں گی ایک دفعہ، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ بلاول کو بھی ان کو چاہیے تھا کہ صوبے میں چیف منسٹر بناتے تاکہ وہ سسٹم کو سمجھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. دیکھیں اب جب یہ ان کی پہلی سپیچ بھی بڑی وہ خوشائن تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے دروازے کھلے ہیں، میں تمام کی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے ووٹ دیا نہیں دیا. تو اس حوالے سے بھی اچھا دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو یہ حالیہ اسٹیپ ہے مریم نواز کو صوبے میں لانے کا وزیر اعلیٰ، اس میں اگر ہم اس کے پہلوؤں پہ بات کریں تو یہ آپ سمجھیں کہ مریم نواز کا کیریئر شروع ہی اب ہو رہا ہے، پولیٹیکل سیاسی کیریئر اگر دیکھا جائے. 2012-13 سے وہ تھیں موجود تھیں، لیکن یوں کہیں کہ
وہ ایک طرح اپوزیشن کی سیاست کر رہی تھیں اسمبلی سے باہر کی. اب وہ اندر آئی ہیں اور بڑا ہی بہتر ہے. اور ایسے ٹائم پہ جب نواز شریف عمر کے جس حصے میں ہیں, اس ٹائم پہ لیگیسی کو نا ٹرانسفر کرنا تھا. اچھا, پاکستان میں چونکہ فیملی پالیٹکس ہی ہے, ابھی تک کہیں ایسا ہوا نہیں ہے کہ ٹرانسفر کسی اور کو کی گئی ہو اور وہ کامیابی سے ہو. تو یہ ہے کہ مریم نواز چیزوں کو جس طرح سے لے کے چل رہی ہیں, ان کی اسپیچ دیکھیں, وہ ایک سی ایم کی اسپیچ تھی. اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اس میں عمران خان کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو, اس میں پی ٹی آئی نہیں ملے گا, اس میں ایسے الفاظ نہیں ہیں. وہ جو اسپیچ لکھی گئی وہ بہت اچھی تقریر لکھی گئی. پھر آپ دیکھیں ان کے جو پولیٹیکل سیکریٹری ہیں ذیشان ملک ہیں, وہ پہلے ان کے سوشل میڈیا ٹیم کے وائس ہیڈ ہوتے تھے. وہ بڑا کام کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی چیزوں کو مینج کیا ہے. اور اگر ہم دیکھتے جائیں سوشل میڈیا, نون لیگ کا سوشل میڈیا بنانے والی مریم نواز تھیں. اب ہونا یہ چاہیے, اب یہ وقت ہے دیکھنے کا کہ وہ مریم نواز اپنے ان تمام لوگوں کو, سوشل میڈیا ہیڈز کو, چاہے وہ کراچی سے خرم بٹی ہوں, چاہے وہ کے پی سے میاں عالمگیر ہوں, یا وہ پنجاب سے, مجھے اب نام ان کا غلط نہیں ہے تو کاشف نام ہے ان کا, وہ تھے. اس طرح باقی جتنے ان کے سوشل میڈیا ہیڈز ہیں, ان کے عہدیدار ہیں, اب یہ وقت ہے کہ وہ ان کو کسی اچھی جگہوں پہ لے کے آئیں اور ان کو بھی کیا کہنا چاہیے, ریوارڈ دینا چاہیے. ان کو ایز اے ٹیم اپنے ساتھ رکھیں سی ایم بننے کے بعد. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو یہ بڑا ہی مشکل چیز ہوگی. کیونکہ دیکھیں جو لوگ آپ کے ساتھ زمانوں سے کام کر رہے ہیں, جب آپ نے ذیشان ملک کو ساتھ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب باقیوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے. اور مریم نواز جو اگر ہم دیکھیں پی ایم ایل این کی جو کمپین تھی الیکشن, وہ 200 یونٹ بجلی کا ذکر, 300 یونٹ کا ذکر, تو کیا سمجھتے ہیں یہ آسان ہوگا؟ 200 یونٹ کیا فری وہ مل سکے گی؟ اور ابھی تو وہ کیا کہا جا رہا ہے نا کہ آئی ایم ایف سے مشروط ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے جو وعدے کیے گئے ہیں الیکشن سے پہلے, ان پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ اچھا دیکھیں, سب سے بنیادی چیز جو ہو گئی, گیس کے بل دیکھیں, میٹر کا جو رینٹ ہے وہ کہاں پہنچ گیا. گیس کے لوگوں کے بل 8-10 ہزار آنے لگے. 260 روپے والا بل 2000 سے نیچے نہیں آتا. یہ بڑی چیز ہے. مرکز میں آنے کے بعد یہ ساری چیزیں وفاقی حکومت کو, مسلم لیگ نون آتی ہے, شہباز شریف صاحب آتے ہیں, تو یہ ان کو ختم کرنا پڑے گا, نہیں تو عوام بڑی اس وقت دل گرفتہ ہے. اسی طرح بجلی کے بلوں کی بات کریں تو بجلی کے جتنے محکمے ہیں وہ بنیادی طور پہ تو وفاقی گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں, صوبے کے انڈر تو نہیں ہے. وفاقی گورنمنٹ اگر ریلیف دے دیتی ہے تو بہت بہتر ہو جائے گا اور لوگ بہتری میں آ جائیں گے. پھر پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے لے کے آنا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو وفاقی گورنمنٹ میں بہت سارے سوال ہیں. اچھا, صوبے کی سطح پہ بات کریں تو مریم نواز کی جتنی تقریر پہ ہم بات کرتے جائیں, میرے خیال میں انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں کہی جو ادھوری ہو. ہر چیز مکمل ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہا انفراسٹرکچر بنائیں گے, روڈز بنائیں گے گلیوں پہ, اور یہ بڑا اچھا فوکس ہے ان کا کہ سڑکیں دیکھیں کہ ہمارے پاس V8 پہ لوگ گھوم رہے ہیں, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, لیکن سڑک ہی خراب ہے تو اچھی سے اچھی گاڑی کے چیسز خراب ہو رہے ہیں. تو سڑکوں کی بڑی ضرورت تھی. پھر گاڑیوں میں ان کو اسکیمیں بہتر لے کے آنی پڑیں گی. پبلک ٹرانسپورٹ جیسے انہوں نے کہا آپ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پشاور روڈ جو پنڈی میں ہے اس پہ بھی میٹرو ان کو اسٹارٹ کرنی چاہیے مسلم لیگ نون کو, تاکہ چیزیں بہتر ہوں, عوام کے لیے بہتری آئے گی تو لوگ نون لیگ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جو نہیں ہو رہے. اچھا, صحت کے حوالے سے پنجاب کی بات کریں تو کیا صحت کارڈ جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دیے جائیں گے؟ اور یہ ایک بہت بڑا ایک ریلیف ہے, کیونکہ اگر ہم صحت کی بات کریں کہ اگر ایک مڈل کلاس, ایون کہ مڈل کلاس یا ہم غریبوں کی بھی بات کریں, تو اگر کوئی بیمار ہو جائے, کسی خدا نخواستہ بڑی بیماری میں چلا جائے, تو گھر بک جاتے ہیں, زیور عورتوں کے بک جاتے ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اگر صحت کارڈ جو ہے وہ مکمل مریم نواز بحال کر دیتی ہیں تو یہ کتنا بڑا کام ہوگا؟ دیکھیں, صحت کارڈ لے کے تو مسلم لیگ والے ہی آئے تھے, لیکن انہوں نے یہ کیا تھا کے پی میں بھی کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے جو افراد تھے صرف ان کے لیے تھا. پی ٹی آئی نے اس کو عوام کے لیے کر دیا, ہر فیملی کے لیے 10 لاکھ کر دیا. دیکھیں اچھا اسٹیپ ہے, مسلم لیگ نون اس کو کرتی ہے فالو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چیز پی ٹی آئی نے کی تھی یا نون لیگ نے کی تھی. اہمیت اس چیز کی ہے کہ عوام کے فائدے میں کیا ہے. دیکھیں ہیں تو ہم سارے پاکستانی ہیں اور سب انسان ہیں, سب آپ انسانوں کا خیال کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں کرتا ہے. اور یہ سٹیپ وہ کرتے ہیں, صحت کارڈ کو لے کے آتے ہیں وہ پنجاب میں, ہر فیملی کو دے دیتے ہیں اچھے, تو بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ ہونا چاہیے. اور اس میں پلاسٹک سرجری ہے وہ بھی ایڈ ہونی چاہیے, اور بہت ساری چیزیں. پھر ہسپتالوں کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. آپ کوٹا میں دیکھ لیں, کوٹا سے جو جیتے ہیں راجہ صغیر, وہاں پی ٹی آئی نے ان سے بڑے وعدے کیے, نہیں پورے کیے. اب ہیلتھ کے معاملات ہیں وہاں پہ
جو انہوں نے بنایا ہوا ہے THQ ہے کیا ہے اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. یہ ہولی فیملی کی اگر بات کریں, یہ راولپنڈی کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے, دور دراز سے لوگ آتے ہیں, لیکن ابھی تک یہ بند ہے اور اس کی جو تزئین و آرائش اور بہت سے کام کیے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سست روی ہم نے دیکھی ہے, ڈیڈ لائن بار بار دے دی جاتی ہے, تو یہ کتنا ضروری ہے؟ چیلنجز بہت ہیں, کیونکہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں 12-13 کروڑ کی آبادی والا صوبہ, یعنی جو پنجاب سے سمجھے جیتتا ہے وہ عموماً مرکز میں ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے یہ چیلنجز اور اس حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی؟ بالکل ہوگی. اگر آپ دیکھیں پنڈی میں اس وقت پھوٹوہار کے اگر بات کریں پنڈی ڈویژن کی, تو ہر بندہ پنڈی آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو DHQ ہے پنڈی کا, آپ اس کو دیکھ لیں, یا بینظیر ہاسپٹل کو دیکھ لیں, وہاں پہ ایک اگر فریکچر ہو گیا ہے, بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, سر 2-2.5 مہینے بعد کا آپ کو ٹائم ملتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ 2-2.5 مہینے کو اگلے دن پہ لانے کے لیے 24 پہ یہ ضروری ہے کہ چکوال کے اسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے, آپ جہلم کے اسپتالوں کو اپ گریڈ کریں, گجر خان کے اندر اسپتال بنائیں. لیول پہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ لوڈ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. اور پھر دیکھیں دوسرا یہ کہ پنجاب میں اب وہ وقت ہے کہ مقامی لوگوں کو آپ نوکریاں دیں. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ رہا 5 سال اور اس کو آپ کہیں کہ اس نے ڈومیسائل بنا لیا اور اس نے نوکری لے لی. پنجاب کے آپ کتنے محکمے دیکھیں کہ غیر مقامی لوگ ہیں. جب پنجاب کی اپنی آبادی تڑپ رہی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ آپ دوسرے صوبوں سے تعلیمی کوٹے دے رہے ہیں. پنجاب کی آبادی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تعلیمی اداروں میں جو ہے لوڈ زیادہ ہے. اچھا کاشف صاحب, ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کی سپیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں لگا کہ مریم نواز کی جو سمجھ لیں کہ ان کی سوچ میں اور وہ تمام چیزیں اور مسائل ہیں, جیسے انہوں نے ایئر ایمبولینس کا بھی ذکر کیا, یہ ایک بہت بڑا اقدام ہوگا کہ پنجاب میں, پاکستان میں پہلی بار ایئر ایمبولینس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوششیں تیز کی جائیں گی. کیا کہیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ تھا ایئر ایمبولینس, خاص طور پہ مری کے لیے. میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ایبٹ آباد کے لیے بھی کہ آپ ایئر ایمبولینس دیں ایبٹ آباد کو. ایبٹ آباد شہر ہے, پہاڑی علاقہ ہے, ایبٹ آباد اور مانسیرہ تک دیں, وہ نہیں ہو رہی. لیکن یہ خوشائند بات ہے کہ اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں یہ طے کر رہی ہے, مریم نواز صاحبہ یہ طے کر رہی ہیں کہ ایئر ایمبولینس دے رہی ہیں, تو ایئر ایمبولینس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پنجاب میں تحصیل کی سطح پہ اسپتالوں کو بہتر کیا جائے, ضلع کی سطح پہ اسپتالوں کو بہتر کیا جائے. اب ضلع کی سطح پہ اچھے اسپتال, اچھے ڈاکٹر اور مقامی ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں. آپ دیکھیں کہ میڈیکل ہاسپٹل آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ جتنی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں پنجاب میں یا کہیں بھی, ان کو آپ کم کریں. میں تو کہتا ہوں ان کو کیمپسز میں کنورٹ کریں. ایک یونیورسٹی ایک ڈویژن میں بہت ہے, اس کی نسبت آپ میڈیکل اسپتالوں میں اضافہ کریں. آپ انجینئرنگ کے جو شعبے بڑھ رہے ہیں, کمپیوٹر سائنس, باقی ایون دیکھیں اب آن لائن ارننگ کی کئی چیزیں آ گئی ہیں, ان کی آپ دیکھیں وہ ایجوکیشن شروع کریں. میٹرک پاس لوگوں کے لیے ایجوکیشن دینی ضرورت ہے, ان کے لیے آپ جابز کی, ان کو بزنس کے آئیڈیاز کریں. اور ضلع کی سطح پہ مرکز بنائے جائیں جہاں پہ خواتین دستکاری کرتی ہیں یا کوئی اور کام کرتی ہیں. ٹیکنیکل, مجھے لگتا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کو خواتین کو دینی چاہیے, اور ایسی ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ایون انہوں نے یہ کہا ہے مریم نواز نے کہ 60,000 جو انکم ہے ماہانہ وہ بھی مستحقین ہے. تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے بینظیر انکم سپورٹ کا, ہم اس کو دیکھیں گے, اور 60,000 انکم والا بھی جو ماہانہ کما رہا ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے. دیکھیں اب تو یہ وقت ہے کہ جو بندہ لاکھ روپے بھی کما رہا ہے نا, اس کو بھی آپ مستحق میں شامل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گیس کا بل اس کو 10,000 روپے کا آئے گا, بجلی کا بل 8,000 روپے کا آئے گا, تو وہ 20,000 روپے وہی دے دے گا. پھر وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن 40-50,000 روپے تو صرف اس کی ان چیزوں پہ خرچوں میں جائیں گے. تو ایک بندے کی جو لاکھ روپے بھی کما رہا ہے, 50-60,000 روپے تو اس کا خرچہ ہے. اچھا, اسکولوں میں بھی ان کو بہت کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری اسکولوں کو پنجاب میں اور KP میں نجی اداروں کو, نجی NGOs کو, نجی اسکولز کو گود دینا چاہیے, جس میں بچے جو فری میں پڑھنے والے ہیں ان کو پڑھائیں. پھر جو مستحقین نہیں ہیں ان کے آپ پروفائل چیک کریں نا, ان سے آپ بے شک پیسے لے لیں. تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ سرکاری اسکولوں میں غریب کا بچہ جاتا ہے اور کوئی حالات نہیں ہے. بلڈنگز ان کی کروڑوں روپے کی بنی ہوئی ہیں اور وہ بلڈنگز ضائع ہو رہی ہیں. سر اسی پہ ہم بات کریں گے, تعلیم کے حوالے سے بھی اتنے جو گیپ ہے یہ کیوں ہے. تو یہاں پر وقت ہوا چاہتے ہیں مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور پروگرام جاری ہے, گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر کاشف جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ذرا ہم ایبٹ آباد کی بات کریں گے, پھر مانسیرہ اور ہری پور کی بھی. ایبٹ آباد کے بنیادی مسائل اگر ہم کہیں کہ 2-3 مسائل کا ذکر کریں, وہ کون سے ہیں جو کہ بڑے اور عوامی سطح پہ ہیں,
اور ان کا حل کتنا ضروری ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ آگے چل کے کس طرف حل ہو سکیں گے؟ مطلب اگر ایبٹ آباد کی بات کریں تو بنیادی طور پر 2 یا 3 جو بڑے مسائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں ایک سب سے بنیادی چیز ہے، دیکھیں زمین ہوتی ہے. زمین پہ ہم بات کریں تو پٹوار خانوں کے حالات آپ کو میں بتاؤں، ایبٹ آباد کی بات کروں بلکہ پورے صوبے کا ہی ہوگا اور ہزارے کا خاص طور پہ ایبٹ آباد کی بات کروں تو آپ دیکھیں میرے ایریے کا نواں شہر کا میں پٹوار خانہ جن کے پاس بجلی بھی انہوں نے پڑوس سے لی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے تو پورا بھیگ جاتا ہے. پٹوار خانے جو ایبٹ آباد میں جو سینٹرل پٹوار خانے ہیں آپ وہاں چلے جائیں جو کچہریوں کے ساتھ ہیں ان کے حالات دیکھیں. باقی اور پٹوار خانے آپ دیکھیں بازار کے ساتھ، وہ پرانی بلڈنگیں ان کے بھی حالات برے ہیں. زمینوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ ہیلپر جو رکھے ہیں ان کو کہاں سے پیسے دیتے ہیں؟ لازم ہے کہ لوگوں سے ہی لے کے دیتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے آپ پٹواریوں کو تو پیسے اچھے دیں، ان کی سیلریاں بڑھائیں یار. ان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ پٹواریوں کو آپ کچھ بھی نہیں دے رہے، آپ نے پیسے ہی نہیں دے رہے. ان کی سیلریاں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، پٹوار خانوں کے اندر اپڈیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایبٹ آباد میں جو داخلی راستہ ہے وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے اور وہ اس کو بھی اچھا. پھر ایبٹ آباد میں سلہٹ کے ساتھ کچرا کنڈی ہے، وہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے، اس کو نہیں ریزالو کیا جا رہا. اس کو کرنا چاہیے. گورنمنٹیں پچھلی بھی کہتی رہیں باہر سے آپ فنڈ بھی لیتے ہیں اس کے اوپر کام نہیں کرتے، وہ کام کب کریں گے؟ وہ بہتر ہونا چاہیے. پھر دیکھیں کہ مکانوں کے جو مسائل ہیں، زمینوں کے معاملات ٹھیک کریں کہ ایک زمین ایک شخص خریدتا ہے تو اس کے 4 رشتہ دار اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو ہمارا بھی حصہ تھا. فرد کے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پٹواریوں کو آپ پیسے بھی دیں، اچھی سیلریاں دیں اور ان کو کہیں کہ اچھا کام کریں. جب تک ان کو آپ نہیں دیں گے وہ نہیں کریں گے. اور پٹوار خانوں کے ساتھ ساتھ زمینوں کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. پھر ریسکیو ایبٹ آباد کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ریسکیو میں ہم بات کریں جو کہ حال کا ایریا ہے، جو پہاڑی علاقے ہیں ایبٹ آباد شہر کے اندر بھی، وہاں ریسکیو والے نہیں جاتے. اوپر کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، ان کو نہیں ہے. اب دیکھیں کسی کے گھر میں لڑکا نہیں ہے، کوئی پڑوسی نہیں ہے دن کے ٹائم یا شام کے ٹائم، تو وہ کیسے لے کے آئیں گے؟ لوگ کرسیوں پہ اور چارپائیوں پہ لٹا کے اپنی مدد آپ کے تحت اسپتال میں لاتے ہیں. تو ریسکیو کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ایبٹ آباد شہر میں، گلیات میں. اچھا پھر اور جو مسائل ہیں ایبٹ آباد کے گلیات میں، ہم کہتے ہیں لوور گلیات اپر گلیات کی تحصیلیں بنائیں. لوگ وہاں کے شہر کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ہر شہر کے جڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو آپ زبردستی بنا کے دیں کہ بھائی یہ تحصیل ہے، یہاں کے مسائل، اور ان کو نقشے بنانے کا بھی وہیں پہ دیں. اور نقشوں کے معاملات شفاف ہونے چاہیے، چیزیں آسانیاں دینی چاہیے. اچھا پھر یہ ہے کہ ٹی ایم اے کے اندر آپ دیکھیں جتنے لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں ان کی وہ جو سالانہ ریونیو ہے، مجھے نہیں لگتا پورے ایبٹ آباد میں یا منسیرہ ہری پور میں کسی شخص نے بھی مکان کی ریونیو دیا ہے. ریونیو آپ لیں نا لوگوں سے، کیوں نہیں لے رہے؟ لوگوں کو کہیں بھائیان ریونیو تو اچھا کینٹ بورڈ والے تو ریونیو لے لیتے ہیں، جو ٹی ایم اے ہے وہ لیتا ہی نہیں ہے، ٹیکس کلیکشن جو ہے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی. ایبٹ آباد میں نہیں ہو رہی، ہزارے میں کہیں ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی. منسیرہ کے حوالے سے سر بتائیے گا کہ وہاں پہ بنیادی مسائل کون کون سے؟ جس طرح آپ نے ایبٹ آباد کا ذکر کیا، زمینوں کے حوالے سے آپ نے کافی ایک ذکر کیا ہے کہ پٹوار خانے ان کو بہتر کرنے کی، اور پٹواریوں کی سیلری کے حوالے سے بھی، اور فرد اور یہ تمام تھا. اچھا منسیرہ کے اگر بنیادی مسائل اگر ہم کہیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں منسیرہ میں سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹیشن ہے. آپ آئیں، آپ لاری اڈے کی حالت دیکھیں یار، معذرت کے ساتھ وہاں تو 2 لاری اڈے ہیں. ایک لاری اڈا وہ جو ویسے، دوسرا وہ جو اسپتال ہے ان کا کنگ، وہ لاری اڈا بنا ہوا ہے، یعنی کہ ایبٹ آباد ٹرانسپورٹ کر رہا ہے. یہ ختم کرائیں اور اس کے حالت ٹھیک کریں. وہاں کے حالات، اسپتال کی صحت کی سہولت مانسیرہ ضلع میں نہیں ہے. پھر مانسیرہ کے اندر سے آپ کو 2 ضلع بنانے کی ضرورت ہے کہ مانسیرہ ضلع ایک کافی نہیں ہے، اس کے اندر مزید ضلع بنائیں، یعنی انتظامی حوالے سے مزید کریں. آپ بالاکوٹ اور اوپر کے علاقوں کا، ناران وغیرہ کو، کاغان کو ملا کے الگ ضلع بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کے مسائل حل ہوں. اور پھر ضلعی سطح پہ RHC بنائیں، بالاکوٹ میں دیں. بالاکوٹ میں آپ دیکھیں کہ جو گھر تعمیر ہونے تھے آج تک نہیں ہوئے. بالاکوٹ میں مقامی لوگ کم ہو گئے. افغانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی تک جو آپ نے یہ ذکر کیے مسائل، یہ انتظامی حوالے سے ہیں جو کہ حکومتی سطح پہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا ہری پور کے بھی اگر مسائل کہیں تو کون کون سے ہوں گے؟ دیکھیں ہری پور کا بھی پہلے نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ ہیلتھ کا ہے. آپ دیکھیں کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس ہی ہری پور سے لوگ لاتے ہیں. میں وہاں پہ تھا بیچ میں، مجھے ریڈیو کے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ہاسپٹل میں تھے تو وہاں ایک ہری پور سے بچی آئی. بچی کو دیکھیں وہ ہماری بیٹیوں کی طرح، ہماری بہنوں یا اس کی طرح ہی نا، ہماری اولاد کی طرح ہی ہوتی ہیں، لڑکیاں یا لڑکے بچے جو بھی ہیں. آپ دیکھیں اس کو لایا گیا تو ایک دن پورا پرائیویٹ اسپتال نے رکھا،
دوپہر کو کہ شام میں اس کو کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کو لے جائیں کمپلیکس، یو میڈیکل کمپلیکس کے لیے وہ نکلیں، اور کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ لگا جگہ راستے میں ہی آدھے گھنٹے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی لڑکی۔ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ مجھے تو مطلب میں بیان بھی کرتے ہوئے میرے مطلب روح کانپتی ہے۔ تو ہری پور میں خدا کے لیے آپ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے جی سڑکیں دینی چاہیے، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مرکز میں کہتے ہیں کہ نون لیگ سڑکیں دیتی ہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے، آپ کے بانی تو یہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہری پور میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے سڑکوں کے جال بچھا دیے۔ بھائی آپ نے ہیلتھ کے لیے کیا کیا ہے بتائیں؟ مطلب 2 ٹکے کا کام بھی نہیں کیا آپ نے، تو ہیلتھ کے لیے ہمیں بتائیں نا، تاکہ ہم کہیں گے آپ بہت اچھے ہیں، ہم آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک بچی آ کے ایبٹ آباد میں دم توڑ رہی ہے کیونکہ اس کو راستے میں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اچھا پھر ایک اور اچھی چیز یہ ہوئی ہے یونیسیف کے تعاون سے، جو ہم کہیں کہ ایبٹ آباد میں چلڈرن اینڈ وومن اسپتال میں بنایا گیا ہے، آکسیجن کا پورا پلانٹ آ گیا ہے، تو وہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس کو ہزارے بھر کو وہ ہری پور اور مانسیرا کو بھی وہاں سے آکسیجن بن کے جا سکتے ہیں سلنڈر۔ تو سب سے پہلے میرے خیال میں ہزارے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہری پور کے اسپتالوں کو بھی یہاں سے سلنڈر جائیں، مانسیرا کو بھی جائیں، یعنی آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے، آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے ہزارے میں۔ اور کوارڈینیشن تبھی ہوگی جب آپ صوبے میں بھی کم از کم صوبہ ہزارہ کی قرارداد منظور کرائیں گے، اکثریت سے مرکز سے بھی لے کے آئیں گے، اس کو صوبہ بنائیں گے۔ اور صوبہ کوئی عیب نہیں ہے، ہند کو بولنے والوں کو آ کے کہ ان کو صوبہ دیا جائے، ان کے حقوق دیے جائیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ سر بٹگرام کا بھی ذکر کریں تو وہاں پہ مسائل کون سے؟ اچھا بٹگرام کا مسئلہ یہ ہے کہ بٹگرام میں جو لوگ الیکشن جیتتے رہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیے۔ بٹگرام میں اگر ہمیں یاد ہو کچھ عرصے پہلے وہ چیئر لفٹ کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، لوگ اسی طرح پار کر رہے ہیں، دریا پار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ پل بنائیں، برج بنائیں، کچھ تو بنائیں نا۔ اور بٹگرام کے بھی حالات میں جس طرح دیکھتا ہوں وہ بہت برے ہیں۔ بٹگرام میں ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، بٹگرام میں کسی کو ہیلتھ آفیسر لگایا جاتا ہے تو وہ 2 مہینے بعد چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے چھٹیاں لے کے گھر بیٹھ گئے، بھائی انہوں نے کہا بٹگرام نہ جاؤں گی، وہ ایک فلم تھی نا پنجاب نہیں جاؤں گی، یہاں یہ عالم ہے ہزارے میں کہ جس کو بٹگرام لگا دیا جائے وہ کہتا نہیں جاؤں گا، جس کو کولی پالس بھیج دیا جائے نہیں جانے کو تیار، جس کو اپر کوہستان بھیجا جائے نہیں جانے کو تیار، جس کو لوور کوہستان ٹرانسفر کیا جائے وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں میں پولیس کے محکمے کے لوگوں کو جانتا ہوں، سفارشیں کرا کے ان کو بھیجا جاتا ہے کولی پالس، ان کو بھیجا جاتا ہے لوور کوہستان، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایبٹ آباد واپس بھیجو، میں ایبٹ آباد واپس جاتا ہوں۔ یعنی وہ چوائس پہ چل رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کی چوائس اس وقت پورے صوبے کی چوائس ہے، چاہے وہ مردان بیٹھا ہوا شخص ہو یا کہیں بھی ہو، اس کی چوائس ہے میں ایبٹ آباد شفٹ ہو جاؤں، میری پوسٹنگ ہو ایبٹ آباد۔ ٹی ایم اے میں پہلی ترجیح کیا ہے جی ایبٹ آباد۔ اچھا آپ کو بتاؤں صوبے میں سب سے مالی طور پہ بہتر جو ٹی ایم اے ہے وہ ایبٹ آباد کا ہے۔ ابھی انہوں نے پلازا بنایا ہے، اس میں آپ دیکھیں کرپشن کے حالات، آپ طے نہیں کر پا رہے کہ اس کو کس طرح آپ نے بولیاں دینی ہیں، شفاف دیں نا، شفاف دیں، آپ پورے ملک کے لیے کھول دیں، صوبے کے لیے کیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ایو میڈیکل کمپلیکس یا جہاں جگہوں پہ اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے صوبے میں، آپ پنجاب سے لے کے جائیں نا، کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ آپ سندھ سے لے کے آئیں ڈاکٹر، دیکھیں پاکستان تو پورا ایک ہی ہے نا، تو پھر آپ یہ کیوں محدود کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا ڈومیسائل رکھے گا تب وہ اسپتال میں ڈاکٹر آئے گا؟ دیکھیں جو جان بچانے والا ڈاکٹر ہے وہ کہیں سے آ سکتا ہے۔ سر ہم نے دیکھا ہے کہ ایون ڈویژن کی سطح پہ بھی کوارڈینیشن ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوتی، اور صوبائی سطح پہ تو بالکل بھی اس طرح سے نظر نہیں آتی، حالانکہ ایک دوسرے کے وسائل سے، ایک دوسرے کی ٹیکنیک سے، ایک دوسرے کے مطلب صوبے جو ہیں وہ آپس میں کوارڈینیشن کریں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ کے پی کے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے جو ہے میدان مارا اور اسمبلی میں بھی پہنچ چکے ہیں، حلف برداری بھی ہو چکی ہے۔ بنیادی کیا کام تھے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا گیا لوگوں کی جانب سے؟ تو کیا کہیں گے لوگوں نے کن کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا انتخاب کیا؟ دیکھیں 10 سال سے صوبے کی اگر بات کی جائے تو ہم پی ٹی آئی کو برا تھوڑی کہیں گے۔ کے پی کے اندر پی ٹی آئی نے بہت اچھے کام نہیں کیے لیکن بہت برے کام بھی نہیں کیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں اے این پی جو بیٹھی ہوئی تھی وہ لسانی کاٹ کے ہٹتی تھی، ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ پولیس جو ریفارمز ہیں وہ بھی آئی کے پی کے میں، ہم نے دیکھا صحت کے حوالے سے بھی نہیں ساری چیزیں لائے۔ دیکھیں اے این پی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا صوبے کا نام تبدیل کرو، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا تھا؟ کوئی بھی ایجنڈا نہیں تھا، بس وہ ایجنڈا پورا ہو گیا، اس کے بعد ان کی ختم ہو گئی ویلیو۔ اچھا پی ٹی آئی آئی، پی ٹی آئی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے لوگوں نے بتایا، میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے لوگ ملے، ایک نے مجھے بتایا کہ میں 4 سدے گا کہ میں نے ٹوپی پہنی اے این پی کی اور بیج لگایا اے این پی کا، ووٹ جا کے ڈال دیا پی ٹی آئی کو۔ مجھے ایبٹ آباد میں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے جو ہے جھنڈا لگایا پی ٹی آئی کا، جا کے ووٹ ڈال دیا میں نے نون لیگ کو۔ میں آپ کو جینون بتا رہا ہوں، ہم پہ تو لوگ دیکھیں ٹرسٹ کرتے ہیں نا،
میں آپ کو جو مثالیں دے رہا ہوں, مجھے دیکھیں ہم عوام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم موچی کے ساتھ بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کسی منسٹر کے ساتھ بھی اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب ہم میڈیا کے جو لوگ ہیں ہم تو شاہوں کے ساتھ بھی ہیں اور گداؤں کے ساتھ بھی ہیں, تو ہم تک تو نباس جس کو کہتے ہیں نا, نبض چناس, ہم نباس ہیں, نبض چناس ہیں لوگوں کے, ہم سے چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگوں نے کی ہیں اور لوگوں نے اعتماد کیا پی ٹی آئی کے اوپر, اور مجھے لگتا ہے کہ, اور خاص طور پہ دیکھیں ہیلتھ کارڈ بہت بڑا انیشیٹو ہے, مانا کہ اس میں فنڈنگ باہر سے ہے, پاکستانی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں, لیکن انہوں نے کام تو کیا ہے نا. بالکل, بہت سارے کام نہیں کیے, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کام اتنے ریولیوشنری کیے ہیں ہیلتھ کارڈ کا کہ دیکھیں مجھے کوئی ہیلتھ کارڈ کی مجھے کسی سے ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ چیزیں ہو جائیں گی. ہاں ہیلتھ کارڈ میں بہت سارے بیماریاں ہیں جن کا نام شامل ہونا چاہیے, اس کا طریقہ آسان ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی کر سکے. کوئی ایسی بیماریاں ہیں جن کی مطلب اس کے جو نقائص ان کو دور کرنا چاہیے, اور ہم مطلب بیماریوں کے نام ان لسٹوں میں ایڈ کر دیں نا, سادہ سی چیز ہے, تو یہ ہوگا, ہو جائے گا. اور بہرحال کے پی کی گورنمنٹ بن چکی ہے, آج حلف اٹھا لیا ہے انہوں نے, اور یہ بڑا خوش آئند ہو گیا ہے. بہت خوش آئند میں تو مبارک دیتا ہوں ان کو کہ بڑا اچھے آئے ہیں. پنجاب میں گورنمنٹ آ گئی ہے, ہم ان کو بھی مبارک دیتے ہیں. دیکھیں ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے, میں کئی دفعہ کئی جگہوں پہ بیٹھ کے کہہ چکا ہوں کہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اگر حکومت اچھا کام کر رہی ہے اس کی تعریف کریں, حکومت اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والی حکومتیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا کچھ کر سکیں گی. آئی ایم ایف کا بوجھ بھی ہے عوام پر, ٹیکسز بھی ہیں, کیا خاتمہ ہو پائے گا, کیا عوام سکھ کا سانس لے پائیں گے. یہی اور اسی آس اور اسی امید کے ساتھ کہ آنے والی حکومتیں عوام کو ریلیف فراہم کریں. دانش والے کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.